حمد و ثنا رب ذوالجلال کی، کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم پہ کرم اللہ اللہ پہ کرم، کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم پہ رحم مولا مولا پہ رحم، بکھرے ہوئے شرمسار ہیں ہم، رحمت پہ طلبگار ہیں ہم، واسطہ نبی کا مولا رکھ لو کرم، کر دو کرم اللہ کر دو کرم ہم پہ کرم مولا مولا پہ کرم، کر دو کرم اللہ کر دو کرم ہم پہ رحم مولا مولا پہ رحم، دینے والا تو بڑا ہے ہم تجھی سے مانگتے ہیں، کرتا ہے تو ہی عطا، مشکلوں کی کر کشائی غم سے دے گا میرے بھائی، اتنی سی ہے التجا، بکھرے ہوئے شرمسار ہیں ہم، رحمت کے طلبگار ہیں ہم، واسطہ علی کا مولا رکھ لو کرم، کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم پہ کرم مولا مولا پہ کرم، کر دو کرم اللہ کر دو کرم ہم پہ کرم مولا مولا پہ رحم، یا رب مصطفیٰ یا رب انبیاء یا رب مرتضیٰ یا رب اولیاء، تو وحدہ لا شریک لہ، تیری شان جل جلالہ، تو کریم ہے تو عظیم ہے، رحمان ہے تو رحیم ہے، تو نے اسم سے آئے نوح سے کشتی کو بنوایا، آگ لگی گلزار بنایا، اپنے خلیل کو ہے بچایا، بھیج کے مصر میں یوسف کو شہنشاہ مصر بنایا، بھیج کے یونس کو مصر کو شہنشاہ مصر بنایا، یونس کو پیٹ میں مچھلی کے آیت کریمہ پڑھوایا، تیرے کرم سے موسیٰ نے دریائے نیل پار کیا، مردوں کو زندہ کرنے کا عیسیٰ کو معجزہ دیا، آخر میں میرے آقا کو آخر میں میرے آقا کو معراج پر بلایا، دیدار ہے کرایا، معراج پر بلایا دیدار ہے کرایا، معراج پر بلایا دیدار ہے کرایا، معراج پر بلایا دیدار ہے کرایا، یا رب مصطفیٰ کر دو کرم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضۂ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام اور انگنت درود و سلام بحضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنی پسندیدہ ٹرانسمیشن نعمت افطار اور سیگمنٹ ماہ رمضان اور خواتین کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مائلہ نصیر۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے گھریلو سکون۔
लेकिन घर इंसान के लिए वो जगह है जहाँ उसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत, जहनी सुकून मैसर आना चाहिए। और अगर घर में ही बेसुकूनी हो, घर जो है आपका बेसुकूनी का शिकार हो जाए, तो आपके जो दुनियावी मसले मसाइल हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं, मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं। और आज इसी पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे कि इसके असबाब क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें घरेलू मसाइल का, घर में बेसुकूनी का, बेचैनी का जो है वो सबब बनती हैं। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाती चलूँ। मेरी पहली मेहमान शख्सियत जो यकीनन किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, हम सब आप सब उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। नात ख़्वानी भी बहुत प्यारी करती हैं माशाल्लाह, और सीनियर स्कॉलर भी हैं। हम उनसे कहते हैं ना कि अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं रास्ते में हूं या फिर मेरी उनसे कभी भी बात हो तो वो छोटे छोटे मैसेज जो हैं वो हमें देती रहती हैं, और बहुत ही शीरीन गुफ्तार हैं। आपके अंदाज़े बयां की तो मैं क्या ही तारीफ़ करूं। माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आपा। खैरियत से आपा? वालेकुम रहमतुल्लाह। आपको खुश आमदीद कहूँगी। और नाज़रीन, उन्हीं के साथ जो दूसरी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह आपका भी अंदाज़ बयां बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा सैयदा सादिया सईद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सादिया अस्सलाम जी। वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हमदे बारी ताला से हुआ, और बहुत ही मीठी आवाज़ में, बहुत ही प्यारी आवाज़ में एक जुदागाना आपका अंदाज़ है। सना ख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है आपकी और हम सब की बहुत ही पसंदीदा हर्द अज़ीज़ मोहतरमा शुमाइला नासिर खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से शुमाइला बाजी? आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा करते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है घरेलू सुकून। आपकी जानिब आऊँगी और ये बताइएगा कि एक पुरसुकून घराने के औसाफ इस्लामी तालीमात के हवाले से आप इस पर क्या रोशनी डालना चाहेंगे? शुक्रिया माइला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए सूरह बकरा में इरशाद फरमाया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। किसी भी माशरे की सबसे छोटी इकाई वो ख़ानदान, वो घराना होता है जो उस माशरे में बेशुमार घरानों से मिलकर फिर वो माशरा बनता है। तो उस घराने पर डिपेंड करता है किसी कौम, किसी भी मुल्क, किसी भी सोसाइटी का मुस्तहकम होना। अगर वो घराने, अगर वो ख़ानदान, अगर वो फैमिलीज़ स्ट्रॉन्ग होती हैं और अपना रोल सही प्ले कर रही होती हैं उस माशरे में, तो माशरा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर वहाँ बेसुकूनी है, अगर वो इंतशार का शिकार है, तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि माशरे पूरे में इंतशार और बेसुकूनी फैल जाती है। और आप देखिए तो वो घराना, वो ख़ानदान वजूद में आता है तो निकाह के ज़रिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुकून का लफ्ज़ फ़कत उस निकाह के लिए कुरान मजीद में 2 जगह इस्तेमाल हुआ, एक लियस्कुनू इलैहा और लितस्कुनू इलैहा, कि घर है ही आराम और सुकून की जगह एक हर फर्द के लिए। और उस निकाह के ज़रिए जो ख़ानदान वजूद में आ रहा है उसके भी इस्लाम ने मकासद बयान किए हैं। ये नस्ब की हिफाजत करता है, ये दीन की हिफाजत करता है, ये घराना, ये ख़ानदान, ये निकाह से वजूद में आने वाली वो फैमिली, उसकी असल ज़िम्मेदारी ये है कि आने वाली नस्ल को सही तरबियत करे, उनमें अपना दीन मुंतकिल करे, अपनी तहजीब और अपनी सकाफ़त की मुंतकिली करे। अब ये खसूसियात होनी चाहिए एक इस्लामी घराने में। तो जिस घराने में माहौल ऐसा दीनदार है कि खुद ब खुद तहजीब मुंतकिल हो रही है, जिस माहौल में बच्चों की परवरिश अच्छी हो रही है, तरबियत अच्छी हो रही है, उनको अपनी तहजीब सीखने का मौका मिल रहा है, जिस घराने में एक तजर्बात को, अपने इल्म को और टेक्नोलॉजीज़ को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मुंतकिल कर रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं, उनमें से बुरी चीज़ों को निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वो घराना है कि जिसकी इस्लाम बहुत ज़्यादा ताकीद करता है। अब औसाफ की बात करें कि ऐसे घराने में क्या औसाफ होने चाहिए या क्या औसाफ होते हैं, तो एक तो माहौल दीन का हो कि ज़िक्र हो रहा है, हर शख्स नमाज़ों की अपनी केयर कर रहा है, कुरान मजीद की तिलावत गूंज रही है उस घर में, तो हम कहते हैं कि हाँ ये दीनदार घराना है, ये एक ऐसा घराना है कि जहाँ ज़िक्र इलाही से एक रहमत नाजिल हो रही है। फिर दूसरी जो खसूसियात मैं देखती हूँ कि औसाफ में से जो होनी चाहिए वो ये कि घर के अफराद में प्यार हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे के कदरदान हो, एक दूसरे की केयर करने वाले हों। देखिए मियाँ बीवी जो यंग
ہیں ان پر ذمہ داری زیادہ آتی ہے. اگر ماں باپ موجود ہیں یا جیسے دادا دادی ہے تو وہ حقدار ہیں کہ انہیں احترام دیا جائے, عزت دی جائے تاکہ بچے ان سے سیکھیں. اسی طرح بچوں کی پرورش اچھے انداز سے ہو رہی ہے تو کیا ہے کہ گھر میں ایک پورا ماحول پیار کا ہے, محبت کا ہے, چیخنا چلانا نہیں ہے, وہ ایک دوسرے پر لان تان نہیں ہو رہی بلکہ ایک دوسرے کی کیئر کی جا رہی ہے. مرد باہر سے اگر کما کر آتا ہے تو گھر آتا ہے وہ سکون کے لیے, تو اسے سکون ملنا چاہیے اس گھر میں, یہ نہ ہو. اور پھر آپ فیل کریں کہ جس گھر میں جس فیملی میں بچے ہیں, بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, وہ اپنے گھر جانے کو پسند کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گھرانہ اچھا گھرانہ ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے. تو ایک اسلامی گھرانے میں خیر و برکت آ جاتی ہے جب آپ حلال روزی کماتے ہیں, جب آپ ناجائز ذرائع کی طرف جاتے ہیں, حرام کماتے ہیں تو وہ حرام کمائی بے سکونی لاتی ہے. تو اس لیے لازم یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون رہے, آپ کے گھر میں پریشانی نہ آئے, تو پھر آپ کو رزق کی طرف خاص توجہ دینی ہے کہ حلال کما کر لائیں گے, عبادت تھوڑی بھی ہوگی تو گھر میں سکون رہے گا, ایک اچھا ماحول بنے گا. اسی طرح سے اگر بچے اسکول جا رہے ہیں تو اب اگر بچوں کو آپ انگلش کے لیے, آپ میتھس کے لیے, آپ دیگر مضامین کے لیے اچھے ٹیچرز مقرر کریں تو آپ ان کے لیے قرآن کی تعلیم کا, دینی تعلیم کا بھی اسی طرح سے اہتمام بالکل, یعنی اسلامی تعلیمات کا بھی آپ اپنے گھر میں رجحان بڑھائیں. اور دوسرا سعدیہ جی میں آپ کی جانب آؤں گی اور یہ بتائیے گا کہ فی زمانہ جو ہے ہماری سوسائٹی میں بیشتر گھرانوں میں لڑائی جھگڑے اور ناچاکیاں یہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے, تو اس کے کچھ اسباب پر آپ روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ مائلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپا کی جانب سے بہت خوبصورت انداز میں بتایا اور صاف جس طرح سے آپا نے بیان کیے. اگر ہم اس کے سبب دیکھیں, اسباب کہ ہمارے اندر بے چینی ہے, گھر میں بے سکونی ہے, لڑائی جھگڑا ہے, لوگ پریشان ہیں, تو میں اس کا ریزن سب سے پہلے یہ دیکھتی ہوں کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو لے کر آئے, جس کتاب کو لے کر آئے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا, تو وہ قرآن ہم نے اپنے گھروں میں اونچی جگہ پہ زینت کے طور پر تو رکھ دیا ہے, لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں. تو پہلا ریزن تو یہی ہے. دیکھیے روایتوں میں آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک بند ہو جاتا ہے تو 4 چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں سے خیر و برکت چلی جاتی ہے, فرشتے چلے جاتے ہیں, دل تنگ ہو جاتے ہیں, اور پھر اس گھر میں شیطان بسیرا کر لیتے ہیں. تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو دل تنگ ہو گئے ہیں, اسی لیے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. بے سکونی اس لیے کہ وہ دل میں اللہ رب العزت کا وہ نور ہی نہیں اتر رہا کہ اللہ کے ذکر میں ہی تو سارا سکون ہے. جب وہ نور ہی نہیں اتر رہا تو دل آپ کا بے چین رہتا ہے, اور پھر جب فرشتوں کا نزول نہیں ہو رہا اور گھر میں شیطان ہے تو شیطان کا کام کیا ہے, وہی فساد برپا کرنا. تو بے چینی ہونا یا یہ ساری چیزیں, تو ہم ذکر اللہ ذکر رسول سے دور ہو گئے. تو پہلا ریزن تو یہی ہے, سبب یہی بنتا ہے کہ ہمیں پلٹ آنے کی ضرورت ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ہم ناشکری کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے جو دیا ہے ہم اس پر شکر ادا نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نہیں ہے وہ کیوں نہیں مل رہا, جو ہے ہم آج پر خوش نہیں ہوتے, ہم کل کی فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. جو آج مل رہی ہے نعمت ہمیں اس کی قدر نہیں ہے, جبکہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک پورا باغ تیار کیا ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پودے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے. تو ہم اس رب کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے ہیں کہ اس رب نے ہمارے لیے کیا بہتری رکھی ہوئی ہے, تو ہم ناشکری کی طرف جاتے ہیں. اس رب کا شکرانہ ادا نہیں کرتے کہ اس نے آج کے دن ہمیں جسم کی صحیح سلامتی کے ساتھ صبح کی روشنی, صبح کا نور عطا کیا ہے. اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے, جبکہ ہم ناشکری کی طرف رہتے ہیں کہ آج ہمیں یہ نہیں ملا, آج ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا, آج ہمارا فلاں کام نہیں ہوا, آج ہمیں یہ کر لینا چاہیے تھا. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بے سکونی پیدا کرتی ہیں. پھر ہم دیکھیں تو ہم نے صبر بھی کرنا چھوڑ دیا ہے. ہمارے پاس جو بھی آ رہا ہے ہم نے ہر چیز کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ ہمارے پاس کم ہے. اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما رہا ہے, اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے حکم ہے کہ جو اس نے عطا کیا. تمہارا تو ایک اپنی آنے والی سانس جانے والی سانس پر قابو نہیں ہے, تو پھر تم کسی چیز کے حقدار نہیں ہو. اس رب نے تمہیں عطا کیا ہے اور وہ اپنی عطا کردہ ہی نعمتوں میں سے حکم دیتا ہے کہ اس کے پیاروں میں تقسیم کرو, تمہیں دل کی نرمی عطا ہو. جب دل کی نرمی عطا ہوگی تو تمہارا دل خود بخود سکون میں آئے گا, تو تمہارا گھر سکون
سکون میں آ جائے گا. جو گھر میں بے سکونی بے چینی ہے تو یہ چند اسباب ایسے ہیں. پھر دیکھیں کہ ہمارے یہاں ایک نیوکلیئر فیملی کے طور پر ایک کانسیپٹ آ گیا کہ میاں بیوی دونوں جاب کرنے والے ہیں. تو جب دونوں تھکے ہوئے گھر پر آتے ہیں تو ان کو کوئی ریسیو کرنے والا، ان کی ویسے خدمت کرنے والا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے. کیونکہ تھکن کے بعد انسان کا مسکرانا. دیکھیے ایک فلسفی کے پاس ایک شخص گیا تو اس نے کہا کہ، بلکہ ایک ماہر نفسیات کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے کہا کہ نا میں گھر میں جاتا ہوں تو میرے گھر میں صرف لڑائی جھگڑے ہی ہوتے رہتے ہیں. تو اس شخص نے کہا آج تم گھر میں داخل ہونا تو مسکراتے ہوئے داخل ہونا. وہ مسکراتے ہوئے داخل ہوا تو اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی. جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا ایسا ہوا تھا کہ یہ جب بھی گھر میں داخل ہو مسکراتے نہیں تھے، ہمیشہ غصے سے آتے تھے. آج ان کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکی، کہ میں حیران تھی کہ مسکراتے گئے. تو دونوں طرف سے جب گاڑی صحیح چلتی ہے تو گھر کا ماحول بہترین ہوتا ہے. بالکل بالکل ناظرین، یہی چیز ہے کہ ہمیں گھر میں جو ہے آپس میں مل بانٹ کر رہنا ہے، پیار محبت سے رہنا ہے اور اسلامی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے. ناظرین بریک یہاں پر لیتے ہیں، چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے ماہ رمضان اور خواتین. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان اور خواتین، اور آج ہم بات کر رہے ہیں گھریلو سکون کے حوالے سے. ناظرین آج کے دور میں ہر دوسرے گھر میں بے سکونی، ناچاقی اور نفرت کی فضا دیکھنے کو ملتی ہے، جو افراد خانہ کی زندگی پر بھی منفی اثر ڈالتی ہے. اسی پر آپا میں آپ کی جانب آؤں گی اور جاننا چاہیں گے کہ گھر کا ماحول پرسکون نہ ہو تو یہ جو تمام تر چیزیں ہیں، ناچاکیاں، نفرتیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ یعنی گھر کا سکون جو ہے وہ بالکل ایک طریقے سے خراب ہو جاتا ہے، تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس پر روشنی ڈالیے. شکریہ مائلہ. دیکھیں انسانی بدن جس طرح سیلز سے مل کر بنتا ہے، اور سیلز میں اگر توڑ پھوڑ ہو، خرابی ہو تو پورا بدن بیمار ہوتا ہے. بالکل بعین ہی ایک گھرانہ ان سیلز کی طرح معاشرے کو تشکیل پاتا ہے. اگر گھرانہ مستحکم نہیں ہے، وہاں سکون نہیں ہے، تو یہ انتشار اور یہ بے سکونی، یہ بے چینی پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے. آج ہم اگر معاشرے کا کہتے ہیں کہ معاشرہ مادہ پرست ہو چکا ہے، معاشرے میں مشینوں کا اور ٹیکنالوجی کا زور بڑھتا جا رہا ہے، نرم دلی ختم ہو رہی ہے، پیار محبت کا احساس ختم ہو رہا ہے. ایک دوسرے کی تکلیف کے بجائے، اس کا احساس کرنے کے بجائے اس تکلیف پہ لذت لے رہے ہیں، تو انتہائی معاشرہ گر رہا ہے تنزلی میں، اور اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے. پھر اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کلمہ طیب سے دی، کہ کلمہ طیب کی بات کی کہ کلمہ طیب شجر طیبہ کی مانند ہے، کہ جس کی جڑیں زمین پر ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان پر پھیلی ہوتی ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ گھرانے کی مثال بھی کلمہ طیب جیسی ہے. جس طرح کلمہ آپ پڑھتے ہیں تو اس کا اثر اور نفوذ بڑھتا چلا جاتا ہے مسلسل. بعین ہی ایک گھرانے کا بھی جب وہ مستحکم ہوتا ہے تو اس کا اثر بڑھتا ہے. اگر وہ انتشار کا شکار ہو تو اس کا اثر سماج پر پڑتا ہے، معاشرے میں پڑتا ہے، مسائل بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ایک انفرادی سطح پر افراد کی صحت متاثر ہوتی ہے. آپ غور کریں جب بے چینی اور انتشار مسلسل ہو تو ڈپریشن آتا ہے. ڈپریشن سے انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اس طرح کے 100 مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا مائنڈ اس کو وہ ہیلتھ نہیں دے رہا جیسے اسے دینی چاہیے تھی. پھر اسی طرح سے جب معاشرے میں انتشار بڑھ رہا ہے، بے سکونی بڑھ رہی ہے، تو جرائم بڑھ رہے ہیں. آج ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ چوری بڑھ رہی ہے، ڈکیتی بڑھ رہی ہے، قتل بڑھ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ تربیت گاہ، وہ انسان سازی کا کارخانہ، وہ جو گھرانہ تھا اس نے اپنا رول صحیح طریقے سے پلے نہیں کیا. اور اگر گھرانے ادا نہ کر رہے ہوں تو اس کے بعد ذمہ داری آتی ہے سکولز پر، اداروں پر، ان کمیونٹی سینٹرز پر، اس میڈیا پر جو پوری قوم میں ایک اثر چھوڑ رہا ہے. اگر وہ سبھی نیگیٹو چل رہے ہوں، دیکھیں اللہ رب العزت نے بتا دیا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں فحاشی اور عریانیت کی طرف لے جاتا ہے، تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ آگے کل کیا ہوگا. جبکہ ہمارا دین تو ہمیں توکل سکھاتا ہے کہ جو مل رہا ہے اس پر شکر گزار رہو. اور ہم جب اپوزٹ ہو جاتے ہیں، شیطانی راہوں پر چلتے ہیں، تو اس سے گھر میں لڑائیاں جھگڑے، میاں بیوی میں، زوجین میں لڑائی، ساس بہو میں ناچاکی،
پھر حق تلفی، زیادتی، کسی کوئی یتیم ہے تو اس کا مال ہڑپ کرنے کی فکر ہے. ہر فرد خود غرض ہو رہا ہے، وہ اپنے لیے تو کمفرٹ زون ڈھونڈتا ہے مگر دوسرے کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں. گویا جو حقوق و فرائض کا توازن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہتا. ہر فرد یہ کہتا ہے مجھے حق تو ملے مگر ذمہ داریوں سے کوتاہی ہے. تو ذمہ داریوں سے جب ہر کوئی کوتاہی برتے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ گھر میں بے سکونی، انتشار پھیلے گا. مال کی کثرت بھی ہوتی ہے لیکن اس سے نفع بخشی نہیں ہو رہی، ویسے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، نہ صلہ رحمی، نہ مہمان نوازی، نہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال. تو ایسا معاشرہ، ایسے گھرانے، اللہ رب العزت ہمیں بچائے شیاطین کے شر سے. وہ نقصان کا باعث بنتے ہیں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. بالکل. تو ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں واپس پلٹنا ہے اپنے دین کی طرف. بالکل ہمیں اپنے دین کی طرف واپس پلٹنا ہے اور جو اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں، سکھاتی ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے گھر میں سکون جو ہے وہ قائم رکھنا ہے. آپ کی طرف آؤں گی سعدیہ باجی. یہ بتائیے گا کہ گھر کا سکون جو ہے قائم رکھنے کے لیے ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر میں، لیکن بالخصوص خواتین کی کیا ذمہ داری ہے اور ہر فرد کی کیا ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، اس پر بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائنس کہتی ہے کہ الفاظ اپنا اثر رکھتے ہیں. یعنی اگر آپ کہیں کہ خوشبو تو ایک تاثر خوبصورت آتا ہے. کوئی کہے گلاب، کسی پھول کا تصور دے تو خوبصورت ایک تصور آتا ہے. لیکن اگر اس کے اپوزٹ کوئی آگ کی بات کر دے، کوئی لڑائی کی بات کرے، کوئی بھی ایسا لفظ کہہ دے تو وہ بھی اپنا اثر رکھتے ہیں. تو انسان کے جو گھر کا ماحول ہے وہ ذمہ داری ہر فرد کی ہے. وہ چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، سب کی اپنی اپنی ذمہ داری بنتی ہے. اور ابھی جس طرح میں نے اسباب بیان کیے تھے، ابتدا میں وہیں سے کروں گی کہ گھر کا سکون اور گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے دین سے جڑنا ضروری ہے. کیونکہ دین و دنیا کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو کامیابی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے. میں بات کروں گی یہاں سے بچوں کی تربیت کے آغاز سے کہ خواتین کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے گھر کا ماحول خوشگوار بنانے میں. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ: میری محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن سے محبت. یہ 3 اہم چیزیں ہیں جو بہترین گھر میں تربیت جب ہوتی ہے تو وہ ایک معاشرے میں تشکیل جب وہ بچہ پاتا ہے تو وہ خوشگوار ماحول عطا کرتا ہے سب کو. یعنی آج کل لوگ اس چیز کا بھی ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نافرمان ہے، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا. اگر آپ نے تربیت دین مطہرہ پہ کی ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بچہ بے راہ روی کی طرف نکل جائے. آپ نے اگر اللہ اور اس کے حبیب کی محبت نہیں ڈالی، دین کی محبت نہیں ڈالی، کسی بھی چیز کی، اور آپ چاہتے ہیں آپ کا فرما بردار بن جائے وہ بچہ نہیں بن سکتا. تو گھر کا ماحول ڈسٹرب ہی رہے گا. پھر جب شکر گزاری نہیں ہوگی تب بھی ڈسٹرب رہے گا. تو حکم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اللہ رب العزت شکر کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ جب بندہ شکر کرتا ہے نا، دیکھیے سورہ فاتحہ کی ابتدا ہے الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہی ہوں کہ اللہ رب العزت نے جس دن سے یہ کائنات بنائی ہے اس رب نے اس دن سے لٹانا شروع کیا ہے اور وہ اس دن سے لٹا رہا ہے. لیکن اس کے دونوں ہاتھ بھرے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے دو گے اور پھر تمہارے ہاتھ خالی رہ جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہم نے دینا چھوڑ دیا ہے. جب ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا، صبر کرنا چھوڑ دیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں جو آ رہا ہے وہ سب ہمارے لیے. آج ہم دینا شروع کریں، آنا خود بخود شروع ہو جائے گا. گھر میں سکون کا وہ ایک سبب بن جائے گا کہ ہم نے رب کا شکرانہ ادا کیا، رب نے نعمتیں بڑھا دی. اب جب اس نے نعمتیں بڑھائی تو اس میں کس کا حصہ نکل رہا ہے؟ آپ کے ماتحت لوگوں کا حصہ نکل رہا ہے کہ کس طرح کس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، کہاں دینا ہے اور کہاں نہیں دینا. پھر اگر ہم دیکھیں تو گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر فرد اپنے حقوق و فرائض سے باخوبی آگاہ ہو. اگر اپنے اپنے حق کی سب بات کریں گے اور فرض کسی کو یاد نہیں ہوگا تو گھر کا ماحول خوشگوار نہیں ہو سکتا. کیونکہ سب حق کی بات تو کرتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے، ہمیں نہیں مل رہا. آپ اپنا فرض دیکھیں کہ آپ کا کیا فرض بنتا تھا، آپ نے وہاں پہ کوتاہی کی ہے تو آپ کا حق مارا جا رہا ہے. اگر آپ کو اپنا حق چاہیے تو اپنے فرائض کو پہچانیں. والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی بہترین پرورش کریں اور اولاد کا یہ
فرض بنتا ہے کہ والدین کا حکم مانے. اگر والدین نے ہی کوتاہی کی ہے تو وہ اولاد سے شکایت نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے پرورش میں کمی نہیں رکھی تو والدین کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بچہ خود بخود وہ عمل کرے گا. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں, اور اس میں مین چیز یہی ہے کہ جب تک حقوق و فرائض کی آگاہی نہیں ہوگی گھر کا ماحول خوبصورت نہیں بن سکتا. ذمہ داری سب کو اپنی جگہ ادا کرنی ہے. جب ہم ذمہ داری ادا کریں گے تو گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا. بالکل بالکل. اور گھر کو جنت بنانے کے لیے ناظرین سب کا جو ہے فرض بنتا ہے, گھر کے ہر فرد کا جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو سکون کی طرف لے کر چلے, اور ساتھ ہی جو بالخصوص خواتین ہیں, اور ایک عورت جو ہے وہ دانا, صابر اور سمجھدار عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور اپنی نسلوں کی بہترین پرورش کر سکتی ہے. ہمارے ساتھ شمائلہ باجی موجود ہیں. شمائلہ باجی آپ کی آواز میں کلام شامل کریں گے. بسم اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانا بے ٹھکانا ہوں ازل سے, مجھے گھر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سوئے بطرگاہ سوئے بطرگاہ لیے جاتی ہے ہوائے بطرگاہ, سوئے بطرگاہ لیے جاتی ہے ہوائے بطرگاہ. بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گجرا کر جانے دے, بوئے دنیا مجھے گجرا کر جانے دے. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. موت پر میری, موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. تو بس اپنے قدموں پیارے پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے, اپنے قدموں پیارے پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. بے ٹھکانا بے ٹھکانا ہوں ازل سے, مجھے گھر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. کہ روک رضوان, روک رضوان نہ مظفر کو درے جنت ہے سارے مہینوں سے, ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان اور خواتین، اور آج ہم بات کر رہے ہیں گھریلو سکون کے حوالے سے. آپ کی جانب آؤں گی اور یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں گھریلو سکون جو ہے بہت سارے گھروں میں برباد ہو چکا ہے، بے چینی بے سکونی نظر آتی ہے. تو اس سلسلے میں علماء کرام، دینی اور دنیاوی اساتذہ اور مشائخ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ شکریہ مائلہ. دیکھیں سب سے پہلی ذمہ داری تو والدین کی آتی ہے، ماں پہلی درسگاہ ہے. لیکن اس کے بعد میں یہ کہوں کہ دیکھیں علماء، مشائخ یا اس طبقے کا اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں دین سے جوڑا ہے، اپنے ذکر سے جوڑا ہے. تو یہ عام نہ رہے، خاص ہو گئے یہ لوگ. اتنی بڑی اللہ نے سعادت دی ہے. تو دیکھیں جب کوئی منصب بڑا ہوتا ہے تو ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تو ہر ایک جس کا اثر اور نفوذ عوام تک جا رہا ہوتا ہے تو گویا اس کا اثر معاشرے پر پڑ رہا ہے. تو میں تو یہ کہوں گی کہ علماء ہیں، مشائخ ہیں، ہماری یہ بہنیں ہیں جو نعت خواں ہیں، جو اسکالرز ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو سب سے پہلے اپنا احتساب خود کرنا سیکھیں تاکہ ہم ہر گھڑی بہتری کی طرف جا سکیں. دیکھیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ نے وہ جو دین ہمیں امانت کی طرح دیا ہے اور ہمیں منتقل کرنا ہے تو ہمارے ظاہر باطن میں، ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں، سچائی پر اتنے لمبے واز کر رہے ہیں تو ہمیں خود بھی سچ بولنا ہے. ہم ایمانداری پر کہہ رہے ہیں، نوافل کی تاکید کر رہے ہیں تو ہم تاکید تب کریں جب ہمارا عمل اس کے عین مطابق ہو. تو ایک ذمہ داری تو یہ بنتی ہے. دوسرا یہ کہ گھروں میں سکون کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مسجد سب سے پہلے وہ کمیونٹی سینٹر ہے. کسی بھی آپ محلے میں دیکھیں، گلی میں دیکھیں، اتنی مساجد ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ مساجد سے وابستہ جو مسجد کی کمیٹی ہے، جو عالم وہاں بیٹھتے ہیں، انہیں ارد گرد کے لوگوں کا حال احوال سے باخبر ہونا چاہیے. اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بگاڑ بڑھ رہا ہے تو وہیں پر اس گھر کے افراد کے ساتھ انہیں صلاح و مشورے کے ساتھ کچھ ایسی سجیشنز دینی چاہیے. یا نوجوان ہیں تو ان نوجوان کی تربیت کے لیے پیار سے، محبت سے، شفقت سے انہیں پاس بٹھائیں گے تو وہ ضرور بات کو سنیں گے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک اور جو فرق پڑ رہا ہے کہ ہم آئیڈیل کس کو کر رہے ہیں؟ ہم ایکٹرز کو کر رہے ہیں، ہمارے بچے ہمارے میڈیا سے وابستہ لوگوں کو کر رہے ہیں. تو ہمارے علماء کا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ بچے ان کو آئیڈیلائز کریں اور چاہیں کہ ہم ان جیسا بننے کی کوشش ضرور کریں. دیکھیں مادی ترقی سب کچھ نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جانا، حضور کی بارگاہ میں یہی کامیابی ہے. بالکل یہی کامیابی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور ان کی بارگاہ میں جو ہے اپنے آپ کو سرخرو کر سکیں. سعدیہ باجی آخر میں آپ کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے تمام دیکھنے والوں کو؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کی طرف دیکھیں تو ہمیں ہر پہلو وہاں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کرنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، گفتگو کرنے کا طریقہ، لوگوں سے میل ملاپ کا طریقہ، ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز سمجھا دی ہے. تو سرکار کی سیرت مطہرہ میں ہی جب سب کچھ ہے تو پھر ہم سرکار کی سیرت کو کیوں نہیں اپناتے؟ اور سب سے بہترین چیز کہ گھر کے سکون کے لیے کہ لہجہ جب آپ کا خوبصورت ہوتا ہے تو چاہے آپ کوئی کڑوی بات بھی کر رہے ہوں تو وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کا لہجہ خوبصورت نہ ہو تو اچھی بات بھی بری لگ رہی ہوتی ہے. تو بس اختتام پر یہ کہ لہجے میں ہو اخلاص تو دو بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زباں یاد. بے شک بے شک. اور ناظرین گھر کو جو ہے جنت بنانے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ لڑائی جھگڑے سے نہ صرف ہمارے گھروں کا سکون برباد ہوگا بلکہ ہمارا معاشرہ بھی بگاڑ کی طرف جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و حکمت عطا فرمائے اور ساتھ ہی ہمارے گھروں میں رحمت اور سکون کی چھما چھم بارش بھی کر دے. بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا، آپ کی، سعدیہ باجی آپ کی، اور ساتھ ہی شمائلہ باجی آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ ناظرین زندگی رہی صحت رہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. میری جانب سے فی امان اللہ. آخر میں شمائلہ باجی آپ کی آواز میں کلام شامل کریں. کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، بے خود کیے دیتے ہیں
انداز حجابانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا تو اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا کہ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں یہ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ اور جب تم نے مجھے اپنا دنیا میں بنایا ہے ہاں جب تم نے مجھے اپنا اس دنیا میں بنایا ہے ہاں دنیا میں بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں